नार्सिस्टिक बिहेवियर की क्या अलामात होती हैं? नार्सिसिज्म का सेल्फ लव है, वो ये कहता है कि मैं ही सही हूँ, किसी बंदे की कोई चीज पसंद नहीं आती है उसको। आपके जुमलों से ना मुझे एक पर्सनालिटी याद आ रही है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकती, बहुत वायरल हो जाएगी। नहीं ना ही नहीं चाहिएगा, आप समझ पॉलिटिकल गए। ना ले ले। ड्रग्स की एडिक्शन हो गई, एक पेशेंट को एडिक्शन दूर करना चाहता है, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? हमने उसके ट्रिगर्स के कुछ पॉइंट रखे होते हैं। फर्ज कर लें, हम उसे कहते हैं कि तुमने अपने सारे वो दोस्त जो नशा करते थे उनके साथ लिंक नहीं करना, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है वो रिहैब है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए उसको बहुत ज्यादा। खवातीन में ज्यादा डिप्रेशन क्यों है? खवातीन के तो बहुत सारे मसाइल हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, लैक ऑफ इंटीमेसी। हस्बैंड उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा ना, इंटीमेट रिलेशनशिप जो है ना, कि उसको कोई समझ नहीं रहा। खवातीन के लिए आप कोई ऐसे सजेशन देना चाहती हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कैसे रख सकती हैं? ये ना सोचे अब हंडिया पकानी है, बच्चों को स्कूल भेजना है मतलब सारा फ्लडेड ना करे अपना। 5 मिनट्स जो है ना, अपने सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपने आप को पैम्पर करें। दे कैन कम टू यू आल्सो। आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ कॉर्नर। और जैसे कि हर एपिसोड के अंदर हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी बात जो है वो लोगों को बताएं और अवेयरनेस सेशंस को कंडक्ट करें। हेल्थ कॉर्नर के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम डॉक्टर्स को इनवाइट करें और आप लोगों तक वो मैसेजेस या वो अवेयरनेस क्रिएट करें जिसके साथ आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास इम्पैक्ट आ सकता है। आज क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ पे बात कर रही हूँ और मेंटल हेल्थ का सोसाइटी के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे किसी एक इंसान को भी ऐसा प्रॉब्लम है जो वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाता, किसी से कह नहीं पाता, तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो उसके सराउंडिंग्स को मुतासर कर सकती हैं। सो मेंटल हेल्थ एक चाहे हम खातून की बात करें, हम मर्द की बात करें, इवन बच्चों की बात करें, बुज़ुर्गों की बात करें, घर में जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम किसी के गुस्से को, उसकी नेगेटिविटी समझ रहे होते हैं। कभी कभी हम किसी की रिएक्शन को, जो कि किसी रीज़न की वजह से, किसी बीमारी की वजह से आ रहा होता है, हम उसको, उसकी नेगेटिविटी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जो आजकल देख रही हूँ वो ये है कि बढ़ते हुए एरा के साथ जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, उसी तरीके से हमारे जो मेंटल मसाइल हैं वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। हम शायद फ़िज़िकल अब्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि फ़िज़िकल अब्यूज़ उसी सूरत में होता है जब मेंटल अब्यूज़ ऑलरेडी प्रोसेस में हो। क्योंकि कोई भी फ़िज़िकल अब्यूज़ फ़ौरन से नहीं होता। आपको दिमागी तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, जिनको क्लिनिकल ओपीडीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उन चीज़ों को, उन सिम्पटम्स को इग्नोर कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में क्राइम्स होते हैं, उसके नतीजे में क्रिमिनल्स बनते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें मेंटल हेल्थ पे बात करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, आपके घर में कोई ऐसा भाई है, कोई ऐसी बहन है, कोई ऐसी खातून है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, जो उम्र नहीं देखती, जो ये नहीं देखती कि इसका जेंडर क्या है, ये नहीं देखती कि आप किस एज में है, ये किसी भी टाइम पे आपको हिट कर सकती है। लोगों के बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रॉमास होते हैं, बचपन में बहुत ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, कोई स्कूल में बुली हुई होती है, किसी को घर में बुली हुई होती है, किसी को टाइम नहीं दिया गया होता है। ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगी कि आज हम ड्रग्स पे भी बात करें, क्योंकि ड्रग्स लेने वाले को हम शायद बुरी निगाह से देखते हैं, लेकिन वो किस रीज़न से ड्रग्स की तरफ गया है, हम उस रूट कॉज को जानने की कोशिश नहीं करते। सो आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन, जो कि क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट हैं और 30 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है और बहुत सारे केसेस उन्होंने, मोर देन 300,000 केसेस उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ट्रीट किए हैं। सो वेलकम करते हैं डॉक्टर साहिबा को आज के न्यू एपिसोड में। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं अभी। ड्रग्स की एडिक्शन हो गई, अब एक पेशेंट को ड्रग्स की एडिक्शन हो गई और हमें भी पता चल गया, पेशेंट को भी समझ आ गई कि मैं ड्रग्स एडिक्टेड हूँ।
اور کوئی اپنے آپ کو اس ڈرگس کو چھڑوانا چاہتا ہے, ایڈکشن دور کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے پہلا تو ہم اس کو جو ہے اس کی باڈی سے نکالتے ہیں, ڈی ٹاکسیفائی کرتے ہیں نا, پھر اس کے لیے پورا ایک ری ہیب پلان بنتا ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے پلان ہیں جو ہیں. انگلینڈ میں تو یہ تھا, جب میں وہاں گئی ہوں تو وہاں یہ دیکھا کہ انہوں نے ری ہیب سینٹر بنائے ہوتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں ری ہیب سینٹر. ہاں ری ہیب سینٹر ہے, میں کر چکی ہوں کام وہاں پہ بحال, لیکن ہے کہ ریلیپس ریٹ 100% ہے یہاں, لنڈن میں بھی ہے, ہر جگہ ہے, ریلیپس بہت ہوتا ہے. تو اس میں ایک ریکوری پلان بنتا ہے, صحیح ہے, انڈیویجول ریکوری پلان بناتے ہیں کیونکہ ہر انڈیویجول یونیک ہے. تو اس کی پھر اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ریلیپس کو کیسے کنٹرول کرنا. ری ہیب سے آپ نے اس کو ڈی ٹاکسیفائی کر دیا, اب اس کے اندر نہیں ہے, لیکن اس کے اندر ارج ہے, صحیح ہے نا. تو ہم نے اس کے ٹریگرز کے کچھ پوائنٹ رکھے ہوتے ہیں. فرض کر لیں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ریکوری پلان میں اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈرگس میں جاؤ. پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے سارے وہ دوست جو نشہ کرتے تھے ان کے ساتھ لنک نہیں کرنا. دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ وہ ریوائیو ہوتا ہے نا اس کو, وہ پھر اس سے برداشت نہیں ہوتا جب وہ ان کو دیکھتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر خواب میں بھی نشہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ہے کہ یہ نشے کی طرف اس کی وہ جا رہا ہے. پھر اس کو بریدنگ ایکسرسائز سکھاتے ہیں. ویسے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, جو لوگ ریلیجن کی طرف انوالو ہوئے ہیں نا وہ نشے سے نکل آئے ہیں. ریلیجن جنہوں نے جس کے ہاں نماز شروع کی ہے, قرآن پڑھا ہے, یا اس طرح کے گروپ, انہوں نے لمبا عرصہ نشہ مطلب نہیں رکھا. دیکھیں نشہ جو ہے نا سپلائی اور ڈیمانڈ کا ہے, دیٹ از اے موسٹ کہ اکیلا جو ہے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک سپلائی ہوتی رہے گی, صحیح ہے نا. تو اس میں جو ہے گورنمنٹ کی بھی پالیسیز اور ان کی بھی جو ہے بہت ضرورت ہے کہ آپ اس کو ڈرگس کو آنے نہ دیں. صحیح, اویلیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ نہیں ہوگا. لیکن نماز پڑھے, وہ پیئر گروپس بناتے ہیں ہم لوگ نا, ایک پیئر گروپ ہوتا ہے جس میں وہ سارا مہینے میں یا 15 دن میں بیٹھ کے جتنے بھی نشے والے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں, پھر آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں کیا کیا پرابلم آیا. ان کی فیملی کو بھی انوالو کرتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ فیملی ٹریگر کر دیتی ہے, فیملی کو انڈرسٹینڈ, کیونکہ ہم نے تو یہاں سے ٹھیک کر لیا, جائے گا تو وہ گھر, تو وہاں اس کو تانے دیتے رہتے ہیں. جو مطلب فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ یہاں تھا, اب ہم نے گرو کر کے یہاں لا دیا ہے, آپ اس کو یہاں سے دیکھ رہے ہو کہ جب وہ نشہ کر, آپ کو بھی ساتھ گرو کرنا ہے اس کو. تو فیملی اور اس کو ملا کے جو ہے پھر یہ 2 سال 3 سال تک اگر نہیں لے نشہ کرے تو چانسز ہے کہ وہ اس سے نکل آئے گا. لیکن اس کو ٹریگر بتاتے ہیں, اس کو بریدنگ ایکسرسائز بتاتے ہیں, اس کو سپورٹیو, بعض دفعہ جو باہر تو سپورٹیو امپلائمنٹ دیتے ہیں کہ آپ نے سینٹر میں رکھا ہے, صحیح ہے, پھر اس کو بھیجتے ہیں جاب پہ جاؤ, پھر واپس آتا ہے, پھر اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ نشہ تو نہیں لے لیا اس نے. تو مطلب ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں بھی ہمارا ذرا اسٹرکچر تھوڑا ڈفرینٹ ہے تو ہم اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن چانسز جو میرا ایکسپیرینس ہے, جو ریلیجن کی طرف جاتے ہیں نا وہ نشہ کم کرتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں نا. کیونکہ نشہ ہے کیا نا کہ آپ کو پلیئر دے رہا ہے, تو اگر آپ کا پلیئر گاڈ سے لنک کر کے یا ادھر سے کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو اسٹرینتھ چاہیے نا. دیکھیں آپ کو اسٹرینتھ کہاں سے ملے, آپ کو اسٹرینتھ چاہیے اپنے اوپر قابو پانے کے لیے کہ نشے کی طرف نہ جائیں, ٹھیک ہے. تو وہ اسٹرینتھ کہاں سے ملے گی؟ فیملی سے ملے گی, آپ کے جو ہیں اللہ سے ملے گی. تو اگر آپ کا رجحان تھوڑا ادھر ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. لیکن خیال پھر بھی آتا ہے, بار بار پلٹتے ہیں. لیکن اگر فیملی سپورٹ ہو اور اس کو تانے نہ دیں تم تو نشئی ہو یہ ہے, تو وہ سنبھل جاتا ہے. اگر وہ اور کمیونیکیشن ہو کہ میرا دل کر رہا ہے نشے کے لیے, تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے فوراً, کیونکہ خیال تو آتا رہے گا. تو یہ ہے. لیکن باہر میتھاڈون بھی دیتے ہیں, نشے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈوز دیتے ہیں. لیسر ایول, صحیح ہے نا, لیسر ایور کے جی اس کو میتھاڈون کی ڈوز دیتے ہیں. وہاں پہ سرے میں انگلینڈ میں وہ میتھاڈون دیتے ہیں کہ جی یہ لے. یہاں بھی مل رہی ہے کہ لوگ پہلے اس پہ آ جائیں پھر اس کے بعد اس کو وہ کریں. تو دیر از اے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ. لیکن جو سب سے بڑا ٹریٹمنٹ ہے وہ ری ہیب ہے. سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے اس کو بہت زیادہ.
وہ چاہیے اس کو. فیملی سپورٹ چاہیے. فیملی سپورٹ چاہیے, سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے, ڈاکٹر سے ان ٹچ رہنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں سوچا کہ میں نشہ ختم, میں نے اب ڈیٹاکسیفائی ہو گیا تو مجھے کوئی خواہش نہیں ہوگی, اور یہ ایسا نہیں ہے. اس کی جو کریونگ ہے وہ بہت رہے گی, تو اس کو کریونگ رہے گی تو سائیکولوجیکل سپورٹ اور فیملی اور پیئر گروپ سپورٹ, یہ 3 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں. تو اگر وہ یہ قائم رکھتا ہے تو اس کی چانسز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, نارسسٹک بیہیویئر کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ پہلے تو میں بتاؤں نارسزم لفظ کہاں سے آیا. ایک بندہ تھا نارسزم, وہ نارسس اس کا نام تھا, تو وہ اپنا امیج دیکھ رہا تھا پانی کے اندر, تو اس کو اتنا پیارا لگا تو اس نے دریا کے اندر ایسے پکڑنے کی کوشش کی, ڈوب گیا. صحیح ہے. نارسس میں کہ سیلف لو ہے. صحیح ہے. سب سے پہلے سیلف لو ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں. کسی بندے کی کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے اس کو. صحیح ہے نا. سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا, نارسزم میں ہوں نا. سب کے اندر جو پرابلم اس کو نظر آتی ہے, اور کسی کے وہی ٹھیک ہے, اور وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے نا. ہر چیز بعد میں ریجیکٹ کرے گا نا, کیونکہ وہ تو, اور اس کی ایگو بہت وہ انفلیٹڈ ایگو ہے نا اس کی. تو وہ یہ ہوتا ہے نارسزم میں کہ وہ اپنے آپ کو, مطلب آپ سمجھے نا کیا سمجھتا ہے. آپ کے جملوں سے نا مجھے ایک پرسنالٹی یاد آ رہی ہے, لیکن میں نام نہیں لے سکتی, بہت وائرل ہو جائے گی. نہیں نہ ہی نہیں دے گا, پولیٹیکل نہ لے لے. میں نے اپنی لائف میں ایسا نارسسٹک بندہ نہیں دیکھا. میں اس کو سائیکو بھی کہتی ہوں, لیکن نارسسٹک بندہ نہیں دیکھا. اب میں نام نہیں لے سکتی. ہاں نہ ہی لے تو اچھا. میں سمجھ گئی ہوں جس کو آپ کہہ رہی ہے, میں سمجھ گئی ہوں. نارسزم بہت ہے. اچھا جی, سوری ڈاکٹر صاحب. ہاں بس یہی تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیلف لو, اور بس وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے. اچھا, ایسے لوگوں کو جو کہ نارسسٹک ہوتے ہیں, ان کو کیسے بتایا جائے کہ آپ نارسسٹک ہیں, آپ کی وجہ سے یہ ماحول ٹاکسک ہو رہا ہے؟ کوئی ایسی اچھی لینگویج, اچھی زبان ہو جس میں بغیر ڈانٹے, بغیر کچھ کہے ان کو. وہی تو میں نے آپ کو بتا دیا, ڈپینڈز آن یور کمیونیکیشن اسکل. صحیح ہے نا. ہر بندے میں کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں, نو باڈی از پرفیکٹ. صحیح ہے نا. اور جیسے میں کہتی ہوں کہ لوگوں کی اسٹرینتھ ویکنیس سب میں ہوتی ہیں, لیکن میرا اپنا جو ماڈل ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ اسٹرینتھ کے اوپر کام کریں. صحیح ہے. تو اس کی کوئی اسٹرینتھ جو کہ تھوڑی پازیٹیو ہو, اس سے ریلیٹ کر کے پھر اس کو لے کے چلیں. صحیح. کیونکہ کمیونیکیشن کے بغیر نہیں کام ہوگا کوئی بھی. لیکن اس کی بہت تھراپی ہوتی ہے, لمبی تھراپی. جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں ٹھیک ہوتے, اس کی اسپیشلی تھراپی ہوتی ہے, اور ایئرز لگتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں. خواتین میں زیادہ ڈپریشن کیوں ہے؟ ہاں خواتین میں زیادہ ہے. خواتین کے تو بہت سارے مسائل ہیں نا. ایک تو اگر وہ شادی ہو گئی, رسپانسبلٹی ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں, تو بہت ساری وجہ. پھر سب سے زیادہ جو پرابلم ہے نا, لیک آف انٹیمیسی, کہ ہسبینڈ کے ساتھ ہسبینڈ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا نا. ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ جو ہے نا, اس کی ڈیفیسٹ ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا, اس کے ایموشنس کو کوئی سمجھ نہیں رہا. تو وہ بھی ایک کاز کرتے ہیں ڈپریشن کا, کہ جب آپ جو فیل کر رہے ہو وہ بتا ہی نہیں, کوئی ایکنالج ہی نہیں کر رہا اس کو. تو یہ بھی ایک. اور مردوں میں کیوں ہوتا ہے ڈپریشن؟ مردوں میں تو فائنینشیل ایشوز ہیں, اور ویسے جینیٹکس کا بہت رول ہے. دونوں میں بہت رول ہے کہ اگر فیملی میں کوئی جینز آئے گا تو وہ آپ آگے انہیریٹ کریں گے. تو میں جیسے آپ سے یہ پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ پیرنٹس کو, بچے کو اگر اچھا بنانا ہے تو آپس میں پیار کریں, تاکہ بچے کی جو بچہ چھوٹا ہے وہ ایبزارب کر رہا ہے. صحیح ہے. اب وہ چھوٹا بچہ جو ایبزارب کر رہا ہے, اس کا مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہے. صحیح ہے. اس میں وہ بڑا ہو کے انسان بنے گا, مرد بنے گا, یا شادی ہوگی, بیٹی کی شادی ہوگی, تو وہ سارا کچھ کیری کرے گا ساتھ اپنے. سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ کرنا از ویری امپورٹنٹ. آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ سینس آف رسپانسبلٹی in a way to understand each other. Sense of responsibility to understand each other, to give the respect to each other, وہ بہت ضروری. ایمپتھیٹک ایک دوسرے کے لیے ہونا. مطلب اچھا, ایک بیہیویئر نوٹس کرتے ہیں ہم سبھی اکثر, کچھ لوگوں کو
ایک تو جنرل پرابلم ہوتا ہے آپ کی میری لائف میں، ہم سب کی لائف میں تھوڑا بہت ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ایسے بھی، میں نے پرسنالٹی ڈس آرڈرز دیکھی ہیں جن کی لائف میں پرابلمس نہیں ہیں اور وہ خود کریٹ کرتے ہیں اپنے پرابلمس، یا وہ اس طرح سے شو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے، لیکن ایکچولی ان کی وجہ سے 4 لوگوں کو پرابلمس ہوتے ہیں. اس پرسنالٹی کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو ہم کہتے ہیں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر نا، کہ اٹینشن بھی چاہتے ہیں، ایمٹینس کا بھی احساس ہے، لوگوں کو کہتے بھی ہیں کہ جی ہمارا تو یہ نہیں ہوگا، مینوپولیٹو بھی ہیں. یہ ایک قسم کے آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں نا، تھوڑا مینوپولیٹو بیہیویئر بھی ہے کہ جی مجھے تو یہ مسئلہ ہے، تو موڈ فلکچویٹ ہوتا ہے اس میں ان کا. تو یہ ایک اس میں آ سکتا ہے پرسنالٹی. سراؤنڈنگس کو کیسے پتہ چلے کہ یہ جن سے ہم بات کر رہے ہیں یا ہم ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ پرابلم ان کے اپنے اندر ہے اور ان کو ہمیں کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے؟ دیکھیں اس کو آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پروجیکشن ہے، جو آپ کے اندر ہے وہ دوسروں میں آپ دیکھ رہے ہو. ایگزیکٹلی. ہے نا کہ یہ کبھی کبھی نا ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کا ایسا رشتہ ہوتا ہے، کوئی باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، کوئی بہن بھائی ہوتا ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کا شوہر ایسا ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے. میرے پاس کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ایکچولی ہمارے اس پیارے انسان میں ہے، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں آتے ہیں. لیکن جب میں اس کو کہتا ہوں یا میں کہتی ہوں کہ آپ سائیکیٹرسٹ کو دکھا دیں، تو وہ بات بھی ان کے لیے ایسی لگتی ہے کہ جیسے نہیں میں پاگل ہوں کیا میں سائیکیٹرسٹ کو دکھا دوں. ہاں میں بالکل سمجھ رہی ہوں. اس کا یہ ہے کہ ایک تو ریپو بلڈنگ صحیح ہے نا. آپ اگر آپ اس کو ڈائریکٹ کہیں گے تو وہ تو نہیں مانے گا. صحیح ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. ایک ہے ریپو کہ آپ اس کے ساتھ اتنی ریپو بلڈ کر لیں مطلب کہ وہ آپ کو ہر چیز بتا سکے، کوئی بیریئر رہے نہیں کمیونیکیشن کا. صحیح ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کمیونیکیشن کیسا ہے اس کے ساتھ. اگر کمیونیکیشن بہتر ہوگا، کمیونیکیشن کے بھی بہت سارے لیول ہیں. صحیح ہے نا کہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. صحیح ہے. ہمارے لوگوں کو ایکچولی پتہ نہیں ہوتا کہ کمیونیکیشن کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہوگی کہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنا کمیونیکیشن سٹائل چینج کرے، کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس کمیونیکیشن سے تو رزلٹ نہیں آ رہا. یہی ہے نا، یہی کہنا چاہ رہی ہیں نا کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ کمیونیکیشن ہی ہے نا. واٹ از کمیونیکیشن؟ ٹاکنگ، دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. صحیح ہے. اور آپ اس کو تھیراپیوٹک بنانا چاہ رہی ہیں. تھیراپیوٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہیں، صحیح کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو وہ تھیراپیوٹک میں چلا جاتا ہے. تو وہ کمیونیکیشن جو ہے نا، جو کر رہا ہے اس کو بھی اپنا انالیسس کرنا ہے کہ یہ میرا کمیونیکیشن سٹائل رزلٹ نہیں دے رہا. صحیح ہے نا. تو کیا میں اپنا کمیونیکیشن سٹائل چینج کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ود ایگزامپلس ہم کہتے ہیں اس کو انٹروسپیکشن کروائیں کہ وہ اپنا جائزہ لے سکے. صحیح ہے نا کہ جائزہ لے سکے نا. ڈائریکٹ تو نہیں بات بنے گی، تو وہ اپنا جائزہ کیسے لے گا؟ آپ اس کو کوئی سٹوری سنائیں گے کسی اور کی، وہی سمٹم جو اس کے نظر آ رہے ہیں اس کے بیہیویئر میں، اور اس سے پوچھیں گے ٹو انوالو ان دا کنورسیشن کہ واٹ یو تھنک، کیا سولوشن ہو سکتا ہے اس کا. اس کو کہتے ہیں کہ اپنا بھی جائزہ ساتھ ساتھ، جب وہ اس کے ساتھ بات کر رہا ہوگا تو وہ اپنا جائزہ ساتھ ساتھ بھی لے رہا ہوگا. جب آپ کو ایگزامپل دے، آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ جی فلانا ایسا فلانا ایسا یہ ہے، تو واٹ یو تھنک، کیا سولوشن ہونا چاہیے اس کا، جو کہ وہ ساتھ پھر دیکھے گا بھی کہ اپنے کو بھی ساتھ فلو میں لے کے چلے گا. تو دیز ٹو تھنگس ورک. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے وومن امپاورمنٹ پہ بہت سارا کام کیا ہے. آپ نے خواتین کو کافی زیادہ سپورٹ بھی کی ہے، ان کی مینٹل النس میں بھی ان کو آپ نے بڑا، میں نے پڑھی تھی آپ کے بارے میں کہ آپ نے 300,000 کیسز کے اوپر کام کیا ہے. تو خواتین کے لیے آپ کوئی ایسے سجیشن دینا چاہتی ہیں جو اپنی مینٹل ہیلتھ کو اچھا کیسے رکھ سکتی ہیں؟ جی، بریدنگ ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو پیمپر کریں. صحیح ہے. دے کین کم ٹو یو آلسو کہ پیمپر کریں ان کو. اپنے آپ کو جیسے آپ اچھا فیل کرتے ہیں تو آپ کی جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اپنا ایگریشن جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ مجھے اگر غصہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے. تو اس کے لیے بریدنگ ایکسرسائز از دا بیسٹ. صحیح ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ 4 سیکنڈس کے لیے سانس اندر کھینچیں،
3 سیکنڈس کے لیے روکیں اور 8 سیکنڈس کے لیے باہر نکالیں. اگر وہ یہ کر لیتی ہے تو بہت ہے. دوسرا یہ کہ اگر جیسے سوتے میں اٹھتی ہیں سب سے پہلے تو ایک دم یہ نہ سوچے اب ہنڈیاں پکانی ہے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے مطلب سارا فلڈڈ نہ کرے اپنا. تو سب سے پہلے یہ سوچے کہ وہ اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس ٹیکنیک. اس میں یہ ہے کہ بستر پہ لیٹی سوچے کہ کمرے میں کیا نظر آ رہا ہے, اس پہ فوکس کرے. ٹھیک ہے, جس بیڈ پہ لیٹی ہے اس کی فیل محسوس کرے. آوازیں کون سی سن سکتی ہے, نیچے کوئی آوازیں آتی تو وہ 5 منٹس جو ہے نا اپنے سینسز کو اسٹرانگ کرے. تو وہ جو ہے اس کا اسٹریس جو ہے کم ہوگا. اور دوسرا فزیکل ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں ہے کہ کھانا بنانا یا ادھر سے ادھر چلنا, نہیں, فزیکل ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ یہ کرے تو اس سے بھی اس کو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو ہے جب اس کو غصہ آئے تو تھوڑی دیر خاموش رہے. ٹھیک ہے نا, لمبا سانس لے تو اس سے اس کو ٹھنڈا پانی پی لے, اٹھ کے ادھر چلی جائے. لیکن سب سے امپورٹنٹ وہی ہے کہ می ٹائم, اس کا اپنا ٹائم ہونا چاہیے جو کہ وہ نہیں دیتی خواتین. اپنے آپ کو آدھا گھنٹہ اگر روز دے دیں تو وہ بھی بہت ہے. اپنے آپ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے کو پیمپر کریں. یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ جب خواتین آتی ہیں تو وہ اکثر کہتی ہیں کہ نہیں ہم تو می ٹائم لے لیتے ہیں. کیسے لے لیتے ہیں, بس وہ جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں یا ہم شاور لے رہے ہوتے ہیں بس وہ وہی سمجھتی ہیں کہ وہی ان کا می ٹائم. دیکھیں اگر اس کو میوزک سننے میں اچھا لگتا ہے میوزک سنیں. صحیح, دوستوں سے بات کرنا اچھا لگتا ہے, آپ دوستوں سے بات کریں. کہیں جانا اچھا لگتا ہے, وہ آپ کا ٹائم ہے. وہ آپ نے اپنے لیے نکالنا ہے کہ آپ کیسے ہیپی ہوتی ہیں. دیکھیں ہر ایک کا ہیپی ہونے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک یونیورسل فارمولا نہیں دے سکتے کہ کون کس طرح سے ہیپی ہوگا, لیکن جس چیز سے ان کو ہیپینس محسوس ہوتی ہے وہ اپنے ارد گرد کریٹ کریں. اور نیچر کے ساتھ جو ہے نا لنک بہت ضروری ہے. لاسٹ کوئی فائنل میسج آپ دینا چاہیں گے؟ جی میرا تو ایک ہی میسج ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. ہسبینڈ وائف جو ہیں محبت سے رہیں, محبت کریں, کیونکہ ایک لو کا جو وہ ہے اس سے بہت ساری چینجز آ سکتی ہیں. اور پیرنٹنگ سٹائل میں خواتین کو لیے اپنے لیے می ٹائم بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا می ٹائم رکھیں. اور پھر کیونکہ میں تو کمیونٹی میں کام کرتی ہوں تو ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ دینی چاہیے, نہ کہ ان کا مذاق اڑائیں یا ان کی کوئی ڈیفیسٹ ہو. تو رسپیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اور آج کے اس ایپیسوڈس کو میں یہی کہوں گی کہ اتنے سارے سوسائٹی کے پرابلمس ہیں, ڈیفینیٹلی وی کین ناٹ کور ایوری تھنگ ان اے سنگل ایپیسوڈ, لیکن اوبویسلی آپ کو بہت ساری ہیلپ مل جاتی ہے. آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کمیونیکیشن کہاں سے اسٹارٹ کرنی ہے, آپ نے کس طریقے سے ایک پیشنٹ کو ہیلپ کرنا ہے. کیونکہ گھر کا کوئی بھی فرد ہو, آپ کا دوست ہو, آپ کے بہن بھائی ہوں, آپ کے پیرنٹس ہوں, آپ کی وائف ہو, آپ کا لائف پارٹنر ہو, کوئی بھی ہو, اس ٹائم پہ وہ ایک پیشنٹ ہوتا ہے, وہ ایک مریض ہوتا ہے جس کو واقعی مینٹل ہیلتھ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سو جب بھی آپ اس طرح کا کوئی بھی کیس دیکھتے ہیں اپنے سراؤنڈنگس میں, کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیٹ کرنے کے بعد آپ کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. اور ہماری سوسائٹی میں یوزولی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے لوگ ڈرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایسی میڈیسنس دیں گے جو آپ کو ہمیشہ کھانی پڑے گی. آئی نو کہ میڈیسنس کے کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت سائڈ افیکٹس ضرور ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک سائیکیٹرسٹ آپ کو صرف میڈیسن سے یا دوائیوں سے ہی ٹریٹ کریں. کبھی کبھی وہ کمیونیکیشن جو گھر میں نہیں مل رہی ہوتی ہے وہ ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ ہو جاتی ہے, اور ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنے سے تھیراپی ہو جاتی ہے, اور بہت ساری چیزیں آپ کی انیشیل لیول کے اوپر ٹھیک ہو سکتی ہیں. سو ود دس میسج آئی ایم سائننگ آؤٹ, اینڈ آئی ووڈ سے کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی لگتی ہے جو آپ کے لیے یوزفل ہو سکتی ہے, کسی رشتے کے لیے یوزفل ہو سکتی ہے, تو ضرور ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا. سو ٹل دا نیکسٹ ایپیسوڈ, بائے بائے.